program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले राहिल साहब हमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता रहे थे ऑफ आईएमएफ लोन्स, और अब उनसे पूछते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें. देखिए, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द पॉजिटिव इफेक्ट, इसमें एक और चीज आती है कि ठीक है, ये आपको पॉजिटिव नजर आते हैं कि पॉलिसीज बन जाती हैं, स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग हो जाती है, बट ऑफ कोर्स जहां पे इट्स अ लास्ट रिजॉर्ट लेंडिंग पे आउट फॉर आईएमएफ. जब भी आईएमएफ जाते हैं तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, तो उसके ऑटोमेटिकली आई वुड नॉट से नेगेटिव इफेक्ट्स, बट उसके एक ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो कि हार्श होते हैं फॉर एनी वन टू एक्सेप्ट, बट दैट इज द रियलिटी एंड दैट इज फॉर एवरी वन टू एक्सेप्ट. जैसा साइम ने कहा कि वो हर एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है विच हैज टू बी गिवन टू देम. वही बात होती है कि अगर आपकी दुकान है और उसमें चीजें खराब होती जा रही हैं, डे बाय डे खराब होती जा रही हैं, तो इफ आई वांट टू लेंड इट टू यू, आई विल टेल कि भाई कि आपने ये चीजें सही करनी पहले. तो ये चीज वो हमेशा एक आपको हार्श ही महसूस होती है, इवन दो कि वो आपकी बेहतरी के लिए होती हैं, बट दे आर ऑलवेज हार्श. मतलब कि उसमें आपको अपने हर चीज चेंज करनी पड़ती है, अपने एक लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है, एक आम आदमी को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड चेंज करने पड़ते हैं, अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है. अच्छा. तो वो एक पीपल फील इट एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, बट व्हाट एज एन इकोनॉमिस्ट इफ यू आस्क समवन, दे वुड प्रोबब्ली टेल यू कि दे आर द हार्श कंडीशन सेट फॉर योर ओन बेनिफिट. फॉर आवर ओन बेनिफिट. फॉर बेनिफिट देखें आप. I'll add, I think कि जो the one problem I have with IMF conditions is कि वो जो है ठीक है, जो difficult decisions होती है उसका impact households और general population पे तो आ जाता है, but it doesn't seem like कि हमारी government की जो performance है उसमें कोई efficiency हम देखें. So I think ये एक बड़ा big question mark है कि आपने फोर्स किया कि आप एनर्जी सब्सिडीज तो कम करें, बट आपने एनर्जी सेक्टर की एफिशिएंसीज के ऊपर कोई बात नहीं की. हालांकि 20% लाइन लॉसेस होते हैं जो कि ऑनलाइन आ सकते हैं एक तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करें उसके अंदर, या आप जो चोरी हो रही है उसको पकड़ें, बट उसके ऊपर कोई फोकस नहीं होता. सो एक तरफ आप पेन जो है लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट जो कॉर्पोरेशंस और जो गवर्नमेंट की अपनी एफिशिएंसी है उस पर इतना शायद फोकस नहीं किया इन्होंने. आई थिंक यानी कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स आपको दिए जा रहे हैं कि आपने ये चीजें सही करनी है, उसमें आप ये नहीं देख रहे कि वो चीज फॉलो हो रही है. देखिए, आपकी अगर एनर्जी सेक्टर में कंपनीज सर्कुलर डेट पाइल अप कर रही हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, उसकी एक वजह यह है कि क्योंकि आप चार्ज कम करते हैं लोगों से वर्सेस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. एक तो ये हो गया, बट एक और वजह उसकी ये है कि जो आप प्रोड्यूस करते हैं बिजली उसका 20% वैसे ही जाया हो जाता है बिफोर इट इवन गेट्स टू द एंड कंज्यूमर्स, क्योंकि आपकी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, इनएफिशिएंसीज हैं. अगर आप वो ठीक कर लें तो हो सकता है जो खसारा है एनर्जी सेक्टर का वो इतना ज्यादा ना हो और लोगों को आप कीमतें शायद बढ़ाने की इतनी जरूरत ना पड़े आपको. सो आई थिंक ये एक मुझे प्रॉब्लम था विद द आईएमएफ प्रोग्राम
کہ فوکس ہر چیز پہ کرنا چاہیے تھا. ایفیشنسیز کے اوپر بھی فوکس کریں اینڈ سبسڈیز کو بھی ریڈیوس کریں, دیٹس فائن. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا پین جو ہے جنرل پاپولیشن پہ لگا دیں اور کمپنیز ویسی کی ویسی اپنی حرکتیں کر رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز سائم صاحب, دو اگر میں سیگمنٹس بتاتا ہوں, جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دو اوپینینس ہے ڈفرنٹ, کہ ایک تو سوچ رہا ہے کہ لون کے بغیر گزارا نہیں ہے اور ایک کہہ رہا ہے کہ جی گزارا ہے بالکل لون کے بغیر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم یہ بتا دیں کہ جی لون کے بغیر گزارا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ خود کفیل ہونا یا پھر سیلف سبسسٹنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تبھی ہو سکتا ہے جب سب لوگ ٹیکس دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس بڑھ گیا, ہمارے پارلیمنٹیرینز کوئی ٹیکس ہی نہ دیں اور وہ عوام سے کہیں کہ جی آپ ٹیکس دیا کریں. آئی تھنک یہ چل نہیں سکتا. دیر از نو آپشن, جو کرنٹ سچویشن نظر آ رہی ہے, دیر از نو آپشن فار پاکستان بٹ ٹو گو فار اندر IMF پروگرام. اور ایٹیٹیوڈز اور اکاؤنٹیبلٹی لانے میں آئی تھنک ٹائم لگتا ہے. اگر ابھی بھی ہم چاہیں تو مے بی 5 سے 10 سالوں میں ہم ایسی سچویشن میں پہنچ جائیں کہ ہمیں مزید قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا, بٹ جو کرنٹ ہماری پالیسیز ہیں, ویدر اٹس انرجی پالیسی, ٹیکس پالیسی, فسکل پالیسی, اس سے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ ہم کبھی بھی IMF. آپ نے جو 5 سے 10 سال کی بات کی, یہ اس سینیریو میں جب واقعی ایفیشنسی ایک لیول پہ پہنچ جائے اور بہت فریکوینٹ ہم لوگ اسٹیپس لینا اسٹارٹ کر دیں, وہ بھی ابھی کی اگر بات کریں بڑے سیریس ریفارمز کرنے پڑیں گے اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 سال مجھے آپ کا لگتا ہے فائنانس منسٹر ٹیکس نہ دے اور وہ کسی اور سے ٹیکس مانگے. یہ ہو نہیں سکتا. آئی مین دس از ناٹ ہیومنلی پاسبل. سو یہ جب تک نہیں ہوگا ٹھیک, تب تک آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم IMF سے خداحافظ کر سکتے ہیں. صاحب ایک پوائنٹ جو لوگ اس چیز کے اگینسٹ ہیں کہ IMF کے لون لینے ضروری ہیں, وہ لوگ اس حد تک بولتے ہیں کہ ایون اباؤٹ تھنکنگ کہ ہم لون نہ لیں یا اس چیز سے نکل جائیں, یہ بھی غلط ہو سکتا ہے اس وقت. دیکھیے وہی میں نے بات کی نا کہ کچھ پولیٹیکل سسٹم پہ اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ دے فیل کیا دس از دی ایزیسٹ وے آؤٹ, IMF سے لون لے لیں, IMF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کر دیں, ٹیکس بڑھا دیجیے, آپ کی انفلیشن بڑھا دیں, مطلب کہ یہ چیزیں آپ اس پہ ان کی پالیسی جو ہیں وہ امپلیمنٹ کروا دیں کسی طرح سے, ہارڈ پبلک کو اس کا ہارش رسپانس دے کے, اینڈ یو ڈونٹ ورک آن دی ایفیشنسی. اچھا, جیسا سائم نے کہا کہ فوکس اس پہ تو رہا کہ سبسڈی ہٹا دیں, بٹ فوکس اس پہ نہیں رہا کہ آپ اپنی ایفیشنسی بڑھائیں. دس از ویئر وی ہیو ٹو تھنک ایز پاکستان, ایز اے نیشن. اگر میں ایک قرضہ لے رہا ہوں اور مجھے یہ ہے کہ اب میری پبلک, میری نیشن کی پبلک کو یہ ہارش میجرز لینے پڑ رہے ہیں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے, تو آئی شوڈ ہیو دیٹ ول اینڈ آئی شوڈ ہیو دیٹ کریج ٹو گو آؤٹ اینڈ سے کہ ٹھیک ہے یار ہم نے ہارش تو لے لیے, بٹ میری ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ ناؤ آئی شوڈ فوکس ود دوز انویسٹمنٹ آن دی ایفیشنسی پارٹ, تاکہ یہ اگلے 10 سال کے بعد, ابھی 3 سال لے لیے, اگلے 7 سال نہ لینے پڑے مجھے, میری پبلک کو 7 سال کا ایک چھٹکارا مل جائے. یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے, یہ تو ہماری پولیٹیکل سسٹم کی ریسپانسبلٹی یہی ہے. اچھا, کرٹکس اس حد تک کہتے ہیں کہ اگر تو کیونکہ ہم لوگ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں پاکستان ہمیشہ سے ہی رہا ہے, تو اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم IMF لون کے بغیر سسٹین کر سکیں گے پاکستان میں, تو یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم پورا نہیں کر سکتے. آئی ایگری, ایٹ دس پوائنٹ تو نہیں کر سکتے ہم. ویسا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, کیا ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو پورا کر سکتے ہیں بینگ فل آف ریسورسز؟ دیکھیے فل آف ریسورسز اینڈ ہیونگ ریسورسز اینڈ ہیونگ ڈیولپڈ ریسورسز, دیز آر ٹو میجر ڈفرنس. ہم لوگ سب آ کے ٹی وی تو بولتے تھے ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں, بالکل ہر چیز بتا دیں گے ہمارے اتنے ریسورسز ہیں, ہر چیز ہو سکتی ہے, بٹ آر وی ڈیولپنگ دوز؟ اس پہ انویسٹمنٹ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنی ایفیشنسی, جو کرنٹ ایفیشنسی, اس کو اور خراب کر رہے ہیں. اف یو سی آن دی الیکٹریسٹی پارٹ, جو ایفیشنسی 2008 سے پہلے تھی, ہم نے بولا کہ ہمارے IMF کے لے کے ہمارے ٹیرف بڑھ جائیں گے, ہم ٹیرف بڑھائیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, وہ کچھ بھی نہیں ہوا, الٹا لائن لاسز بڑھ گئے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ IMF کے انڈر رہتے ہوئے وی شوڈ ہیو گون مور ایفیشینٹ. وی وینٹ اپوزٹ آف دیٹ. ہم نے قرضہ بھی لیا, انٹرسٹ بھی بھرا, ہم نے لوگوں کے تک بل بھی بڑھا دیے, ہر مہینے کا بل بڑھ جاتا ہے الیکٹریسٹی کا. یہاں تک ہوتا ہے کہ جس کے بعد الیکٹریسٹی نہیں, اس کے بعد بھی الیکٹریسٹی بل آ جاتے ہیں. بالکل. اچھا سائم صاحب, ایک اور چیز آپ سے پوچھنی مجھے کہ لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ کیوں ایک لینڈر چاہے گا کہ اس کا لون جو ہے وہ پورا ہو جائے یا لون لینا بند ہو جائے, تو کیا یہ ان کو بلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ IMF از دا سورس جو چاہتی ہے کہ لون میں رہیں اور لون کے ہی ایک سرکل موشن میں گھومتا رہے پاکستان, تو کیا یہ کچھ سچائی ہے اس بات پہ؟
یہ شاید مے بی بفور دا فائنینشیل کرائسس شاید صحیح بات تھی کہ واقعی دیر ور ہارڈلی 2-3 کنٹریز جو کہ IMF کے پروگرامز میں ہوتی تھیں, جس میں ایک پاکستان تھا, اور باقی ان کو کوئی کنٹریز ایسی نہیں تھی جو کہ IMF کے پاس جاتی. سو بٹ آفٹر دا فائنینشیل کرائسس گریس ان کے پاس ہے, آئس لینڈ از ان IMF پروگرام, میکسیکو از ان IMF پروگرام, سری لنکا واز ان IMF پروگرام. تو اب جو ان کی ریسورسز ہیں اس کے اوپر زیادہ کمپٹیشن ہو رہی ہے. پاکستان از ناؤ فیسنگ کمپٹیشن فرام گریس, فرام آئرلینڈ, یہ کنٹریز جو کہ ہمیں پیسے دیتی تھیں پہلے, اب ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں فار IMF منی. سو اب شاید وہ بات ایپلیکیبل نہیں ہے. مے بی یس بفور دا فائنینشیل کرائسس صرف 2-3 ملک تھے جو کنسسٹنٹلی IMF کے پاس جاتے تھے, جس میں ایک پاکستان تھا. بٹ اب IMF کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کی, اور اسی لیے ہم تھوڑی سی فکر ہمیں ہو رہی ہے کہ آگے جا کے جو نیکسٹ پروگرام IMF کا ہمیں لینا پڑے گا اس کی کنڈیشن شاید بہت ٹف ہوں گی, جس طرح ہم گریس کے ساتھ ابھی دیکھ رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ کہ بڑی ٹف نیگوشیشنز ہیں. IMF کیونکہ ان کے پاس آپشنز ہیں ٹو لینڈ ٹو ادر کنٹریز, تو وہ شاید اب اتنی ایزی کنڈیشنز نہ دے پاکستان کو, بڑی ٹف کنڈیشنز لگائے گا. یہ بھی ہے نا کہ یورپ کے گریس کے پاس یورپ کی بیکنگ بھی ہے ایز اے EU کنٹری, اس کے پاس دوسرے ریسورسز میں بیکنگ بھی آ جاتی ہے. پاکستان ڈز ناٹ ہیو دوز بیکنگ, تو اس میں ان کو جو ان کا یونین بلاک ہے اس میں ان کو ٹریڈ کا چلے, EU نے بولا کہ ہم آپ سے ٹریڈ زیادہ کر لیں گے, ویل سپورٹ یو آن ٹریڈ بینیفٹ, ویل سپورٹ یو آن ادر گراؤنڈز. تو IMF کا جو پیکج ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے, یا اس سے اسٹرینجنٹ کنڈیشن تھوڑی کم ہو جائے. بٹ وین اٹ کمس ٹو پاکستان جیسے کہ یہ کرنا ہے, آپ کے اور کوئی آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس باقی کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. لیکن صاحب کی مجھے ایک بات اچھی لگی کہ پاکستان میں اب تھوڑی سی فکر ہونے لگی اس بات کی. ویل ایٹ لیسٹ مارکیٹس کو تو بہت فکر ہے, آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے اٹ واز ہائی ٹائم ناؤ. اچھا بھائی صاحب, آپ سے ایک سوال میرا بہت امپورٹنٹ, کہ IMF کی رپورٹ کے مطابق آئی ہیو ٹیکن اے پرنٹ آؤٹ فار دیٹ, کہ اسلامک بینکس نے جو ہے ایک ریزیلنس شو کی تھی ان دا کرائسس آف 2008. یہ IMF کی رپورٹ ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, ایز وی بین ڈسکسنگ اباؤٹ اسلامک بینکنگ ڈیورنگ دیز شوز, ایمان پاکستان کے ہم نے بنائے اسی پلیٹ فارم کو اسی مقصد کے لیے تھا. تو یس اٹ از ویری انکریجنگ دیٹ کہ ایسی کوئی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن جو کہ کنونشنل اس پہ فوکس رکھتی تھی, کنونشنل فائنینسنگ پہ, دے ہیو کم آؤٹ ود اے رپورٹ کہ اسلامک بینکس ور پریٹی مچ ریزیلینٹ ڈیورنگ دس کرائسس. اٹ ڈز ناٹ مینس کہ ان کو لاسز نہیں ہوئے یا ان کا دے ور ویری گڈ, ہاؤ ایور دے ور بیٹر دین دی کنونشنل بینک. ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, جو فائنینشیل کرائسس تھا that was due to some activities which only conventional banks were allowed to do. Islamic banks cannot in their during in their operations cannot do those activities first of all. تو وہ restricted financial crisis تھا جو کہ conventional bank ہی کر سکتا ہے, like derivatives, like CDOs, غلط lending کرنا, unfavorable lending کرنا, تو وہ conventional bank کی ہی product suites میں ہوتا تھا. اسلامک بینک کے سویٹس میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں کہ وہ ڈیریویٹو پہ انویسٹ کرے یا ایسی چیزوں پہ انویسٹ کرے جو کہ بہت لیوریجڈ ہوں یا بہت ہائیلی رسکی ہوں, تو وہ نہیں ہوتا تھا. تو دیٹ از ون آف دی ریزن کہ اسلامک بینک ور ریزیلینٹ فرام دا کنونشنل کاؤنٹر پارٹ. اسی لیے میجر ریزن. ایک اور چیز بھی میں نے جو اپنا آرٹیکل پڑھا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو لارجر پارٹ ہے اس اسلامک بینک کا وہ ایک ریٹیل کسٹمر ہے ابھی تک. یس اٹس ٹرو, شاید یہی وجہ ہے کہ اسپریڈ آؤٹ ہو گئی یہ چیز. دیکھیں وہ سسٹین, پہلے تو ہوتا ہے کہ آپ اس چیز میں پڑھے ہی نا, ٹھیک ہے, وہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے اس چیزوں میں. جب اس کا ریپل افیکٹ آتا ہے, کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کنونشنل بینک اور اسلامک بینکس ایک ہی ارینا میں فائنینشیل سروس پرووائڈ کرتے ہیں. ایک ہی ایک مارکیٹ ہے جس میں کنونشنل بینک بھی فائنینسنگ دے رہا ہے, اسلامک بینک فائنینسنگ دے رہا ہے. تو ایک جگہ پرابلم آئے گا جو کہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے, بہت بڑا ایریا ہے کنونشنل فائنینسنگ کا. اگر اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا ریپل افیکٹ اسلامک سیکٹر میں بھی آتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو تو بچا لیا پہلے, بٹ جب اس کا ریپل افیکٹ آئے گا تو وہ کس طرح اپنے کو سسٹین کرے گا. تو اس کے لیے یس یو کین سے کہ ان کا ایک ریٹیل بیس ہے, ایک میجر بیس کنسیڈر ریٹیل کرا جاتا ہے. تو یس فار دیٹ میٹر دے گاٹ اے سسٹینیبل پوزیشن وین کمپیئر ٹو کنونشنل فائنانس. تو یس دیٹ از a point you can say کہ yes they were sustainability, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب تک ریٹیل کسٹمر نہیں ہوں گی تب تک آپ کا پورٹ فولیو اسپریڈ نہیں ہو سکتا. پورٹ فولیو اسپریڈ بھی ہے ریٹیل کے ساتھ. میرے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے کارپوریٹس نہ ہوں اور انسٹیٹیوشنل لیول کی سپورٹ نہ ہو. انسٹیٹیوشنل لیول سپورٹ ہیز ٹو بی دیئر فار اینی اسلامک بینکس, نو ڈاؤٹ.
ہاں یس, جب پرابلمز آتی ہیں تو انسٹیٹیوشنل لیول پہلے ہی ایگزٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, ریٹیل سیکٹر ایگزٹ نہیں ہوتا اتنی جلدی ایگزٹ نہیں, تو وہ سسٹینیبلٹی میں آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں ان دیٹ میٹر. اچھا, ایک میتھڈالوجی یہ ہے جو اسلامک بینک کی ہے, جو ماشاءاللہ اب تو بہت اچھی طریقے سے اسپریڈ آؤٹ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسک شیئرنگ ماڈل جو ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یس, تو یہ رسک شیئرنگ ماڈل کس طرح, مطلب کہ اس کرائسس میں کس طرح اس نے ہیلپ کیا؟ دیکھیں کرائسس میں اس طرح ہیلپ کیا کہ اگر آپ کنونشنل بینک سے ایک لون لیتے, ٹھیک ہے, آپ انڈسٹری ہیں, آپ نے ایک لون لیا ہوتا, ویدر یو آر میکنگ منی اور ویدر یو آر لوزنگ منی, یو ہیو ٹو پے اے فکسڈ انٹرسٹ. سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے, کنونشنل بینک کا تو یہ رول ہے. کنونشنل بینک ہے. اب میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں انٹرسٹ پے کر سکوں یا میں اس کو فائنینسنگ کو ری پے کر سکوں. ٹھیک ہے, تو افیکٹ کیا آتا ہے, کنونشنل بینک میں ڈیفالٹ ہو جاتا ہوں, کنونشنل بینک کے پاس وہ شارٹیج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, if they cannot recoup money from me, that means there's a loss to them also. They have lost their money. اچھا, They simply lost their money. صحیح ہے, If they cannot recover the money from myself. صحیح ہے, وہاں پہ ان کو لاس آ گیا. Whereas in اسلامک بینک کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو کہ مشارکہ مداربہ پہ بیسڈ ہوتی ہیں, دیٹ از لٹل بٹ ڈفرنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سال پیسے نہیں دے پائے, آئی ڈونٹ ہیو ٹو چارج یو انٹرسٹ اینی وے. جو پروفٹ ہوگا, کم پروفٹ ہوگا, کم پیسے ملیں گے, بٹ یو ڈو ناٹ گو انٹو ڈیفالٹ ان میجر سیناریوز. ڈیفالٹ اس میں بھی ہوئے ہیں, ڈیفالٹ ہیں, لیکن ڈیفالٹ ہوتے ہیں بٹ کم ہوتے ہیں. اکنامک سچویشن ہر جگہ کی خراب ہوئی تھی, تو دی ڈیفالٹ سیناریو ور دیئر, بٹ دے ور ویری مینیمل اور ایز کمپیئر ٹو کنونشنل بینکس. تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے کہ جب رسک شیئرنگ میں آ جاتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری بھی اس کو پریفر کرتی ہے کہ یار برے ٹائم میں ہمارے پر زیادہ بوجھ نہ ہو. ٹھیک ہے, ایون اگر بریک ایون بھی ہو جائے وداؤٹ پیئنگ انٹرسٹ, تو دا بینک وڈ سے کہ ٹھیک ہے یار اس سال نہیں کمایا, اگلے سال کما لیں گے. اچھا, دیٹس رسک شیئرنگ ماڈل. اچھا, اٹ سیز آلسو کہ ایسٹ گروتھ جو ہے اسلامک بینک میں اٹ واز ٹوائس ایز ہائی ایز کنونشنل بینکس. وہ اس کا ایک ریزن ہے کہ جب کرائسس آیا تو کنونشنل بینکس ہیڈ لکوڈیٹی پرابلمس, ویئر ایز اسلامک بینکس ور فل آف لکوڈیٹی. ٹھیک ہے, they were full of liquidity, so they could increase their asset growth, they could increase their credit lendings. تو وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا 2008 کی کرائسس کا, and they gain a ground. If you see, ایک گراؤنڈ گین ہوا تھا ڈیورنگ دس کرائسس. اچھا, ایون ان پاکستان اسلامک بینکنگ ایسٹس ور اونلی آئی تھنک 3% کے اپروکس تھے, اینڈ بائی دس ٹائم دے ہیو کراس 7%. تو جو ایک برسٹ ملا ہے ہمیں اسلامک ایسٹ گروتھ میں, وہ ملا اسی لیے کہ کنونشنل بینکنگ کی لکوڈیٹی کم ہو گئی, اسلامک بینک کی لکوڈیٹی تھی اس وقت تھی, اسی وجہ سے دے کوڈ ہیو لینڈڈ مور, دے کوڈ ہیو گینڈ ہائر بیس آف ٹوٹل ایسٹس. اچھا, سنس آئی نو کہ دس ناٹ یور پارٹ سائم, بٹ جسٹ ان کیس, کیونکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی نظر اس چیز پہ پڑی ہوگی کہ اسلامک بینک کسی بھی اینگل سے کہیں بھی آئی ایم ایف میں کسی بھی طریقے سے اس نے کوئی بھی ایسی چیز شو نہیں کی جس میں یہ پتا لگ سکے کہ اٹ واز ناٹ بیکڈ بائی ایسٹ یا پھر اس کے پاس لکوڈیٹی ایشوز تھے. اور جبکہ کنونشنل بینک نے ایسا کیا تھا, اسٹل اسلامک بینک کا اتنی پروگرس ہمیں نظر نہیں آئی آفٹر دس کرائسس. ایون نہیں, گروتھ تو ہم دیکھ رہے ہیں, فور شیور ہم گروتھ دیکھ رہے ہیں, ناٹ جسٹ پاکستان بٹ گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک فائنانس از ریئلی ٹیکنگ آف. دبئی مارکیٹس اگر ہم بات کریں تو ملیشیا ایوری ایئر بوروز اباؤٹ $3 to $4 billion فرام دبئی سکوک مارکیٹس. سو ایک آلٹرنیٹیو سسٹم بن رہا ہے, اسٹارٹنگ فرام اے ویری اسمال بیس, تو آبویسلی گروتھ از ویری فینومینل انیشیل اسٹیجز میں. ابھی اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسٹس بہت لمیٹڈ ہیں ود ان دس سیکٹر, اس کو جتنا ہم اسٹریم لائن کریں, جتنی ڈیولپمنٹ ہم کر سکتے ہیں اس سینس میں, اتنی ہی اسلامک بینکنگ گروتھ ہم دیکھیں گے آگے جا کے. سو آئی تھنک اٹس ویری اسٹرانگ, اٹس آن اے ویری ساؤنڈ فائنینشیل فوٹنگ ایٹ دس پوائنٹ ہمارا جو اسلامک بینک ہے, اینڈ آگے جا کے اس میں ڈیفینیٹلی آئی تھنک پوٹینشیل از ہیوج. یعنی کہ راہیل صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر تو یہی ماڈل ہمارے بھی پاکستان میں رہا تو اکانومی بھی اسٹیبل ہو سکتی ہے, لون کی بھی ضرورت نہیں ہو سکتی, اور کافی حد تک ہم لوگ اپنے کام خود کر سکتے ہیں, جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی, خود کفیل. It is one of the factors. It is one of the fueling factors which can be utilized. The Islamic financial industry can be of a very good help to a local economy. To a local economy. آپ بھی یہی بات سمجھتے ہیں؟ Yes, definitely. Thank you very much راہیل صاحب, thank you very much سائم علی صاحب. آپ لوگ میرے شو پر آئے, آپ لوگوں نے مجھے آئی ایم ایف کی نئی کنڈیشنلٹیز بتائیں. آج ہم لوگوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں ڈسکس کیا کہ آیا لون لینا بہتر ہے یا بغیر لون کے بھی پاکستان کا گزارا چل سکتا ہے. سب سے اچھی بات جس کے ساتھ میں شو کا اختتام کروں گا, جو سائم علی نے کہا, میں کوٹ کروں گا دوبارہ, کہ واقعی پاکستان اب فکر کرنا شروع کر دی ہے اس نے, اور اب ہم لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود کفیل ہیں, کیا ہم اپنی اکانومی خود چلا سکتے ہیں, کیا ہمیں لون کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اپنے ہوسٹ طلال جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
program is brought to you by in association with This program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.